नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सबक नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया है और इसकी तमारीन भी मुकम्मल हो गई है। इसलिए अब हमें अपने अगले सबक को शुरू करना होगा। हमारे इस सबक में डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब 4 हुरूफ वाले अफ़ाल को भी शामिल करेंगे। इन्हें समझने के लिए ज़रूरी है कि हमने अभी तक फ़ेल सुलासी के बारे में जो कुछ पढ़ा है उसे भी अपने जहन में ताज़ा कर लें। आज मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको अपने अंदाज में ये समझाने की कोशिश करूं, पाकिस्तानी अंदाज में या यूं आप कह सकते हैं कि एशियन अंदाज में। उसकी वजह यह है कि जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मुझे इस जगह पर ये सब समझने में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए अब अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही होगी, क्योंकि आज मैं ये सब जो है ना मदीना अरेबिक कोर्स से हटकर मुख्तलिफ अंदाज में बताने वाली हूँ। तो हमने पढ़ा था कि फ़ेल की पहली या बुनियादी हालत को रूट वर्ड कहते हैं। जैसे किसी पौधे की जो जड़ होती है ना, ये रूट वर्ड भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि रूट वर्ड 2 किस्म के होते हैं, फ़ेल सुलासी और फ़ेल रुबाई। वो रूट वर्ड्स जो 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम फ़ेल सुलासी कहते हैं, और वो रूट वर्ड्स जो 4 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ़ेल रुबाई। यानी कि रूट वर्ड्स जो होंगे ना वो कभी 1 या 2 हर्फ पर मुश्तमिल नहीं होंगे, कम अज़ कम ये 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि अरबी ज़बान में 99.5% अफ़ाल फ़ेल सुलासी पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि सिर्फ 0.5% अफ़ाल फ़ेल रुबाई से होते हैं। यानी कि अरबी ज़बान के अफ़ाल ज़्यादातर फ़ेल सुलासी से ही होते हैं। फिर आपको याद होगा कि हमने अपने कोर्स में फ़ेल सुलासी के मज़ीद अबवाब भी पढ़े थे, जैसे बाब नसरा, बाब दरबा और ये सब अबवाब। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने इन्हें इन बाबों में किस वजह से तकसीम किया था? दरअसल हमने इन्हें इनके आराब के लिहाज से इन अबवाब में तकसीम कर रखा है। और इनके आराब की तब्दीली कहाँ पर होती है? ये तब्दीली इनके मादी और मुदारे दोनों के सेकंड रेडिकल यानी कि एन कलिमा पर होती है। जैसे नसरा यंसुरु होता है, यानी कि इस बाब में फ़ेल मादी के एन कलिमा पर फ़तह होती है और मुदारे के एन कलिमा पर दम्मा। तो जिन जिन अफ़ाल के फ़ेल मादी के एन कलिमा पर फ़तह और फ़ेल मुदारे के एन कलिमा पर दम्मा होगी, हम उन सब अफ़ाल को इसी बाब से मंसूब कर देंगे। यानी हम उन सब को बाब नसरा में शामिल कर देंगे। हम कहेंगे कि ये बाब नसरा से हैं। बिल्कुल इसी तरह इन तमाम अबवाब के मादी और मुदारे के एन कलिमा पर जो हरकत होगी वही इनकी खुसूसियत होगी, और इसी किस्म के आराब की वजह से हम बाकी अफ़ाल को भी इन अबवाब में शामिल करते जाएंगे। हम कहेंगे कि इनका ताल्लुक इन अबवाब से है। यानी अबवाब की ये तकसीम इनके आराब की वजह से होती है। यानी कि आराब के लिहाज से फ़ेल को हम इन 6 अबवाब में तकसीम करते हैं। बात समझ में आ गई ना?
تو اب آپ میری بات کو بہت توجہ سے سنیں، اور وہ یہ ہے کہ فعل ثلاثی کے روٹ ورڈ میں مزید حروف شامل کر کے ہم اس کے معنی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کے معنی کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں، یعنی فعل کا جو سینس ہے وہ تو وہی رہتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے معنی میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس طرح کر کے ہم جو اس سے مزید ابواب بناتے ہیں انہیں ہم مزید فیہ ابواب کہتے ہیں۔ اور ایسا تو ہم اردو میں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ کھایا سے کھلایا، اس میں ہم نے ایک لام کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح اترا سے اتارا، اس میں ہم نے ایک الف کا اضافہ کر کے اس کے معنی کو ہی تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے داخل ہوا سے داخل کیا، یہاں پر اردو میں ہم نے ہوا کو کیا میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے معنی تبدیل ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ہم فعل ثلاثی مجرد میں مزید حروف شامل کر کے اس کے معنی کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم جو مزید ابواب بناتے ہیں انہیں ہم مزید فیہ ابواب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ افعال جو 3 حروف پر مبنی ہوتے ہیں، صرف 3 حروف پر، انہیں ہم فعل ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور ان میں مزید حروف شامل کر کے جب ہم مزید ابواب بناتے ہیں تو ان ابواب کو ہم مزید فیہ ابواب کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ فعلہ کو ہم تمام افعال کے لیے ایک پیٹرن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ فا، ہا اور لا، اور ہم اسے کیسے لکھتے ہیں؟ فعالہ۔ تو یہ معنی کے لحاظ سے فعل کا پہلا باب ہوگا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ فرسٹ فارم۔ اور اس باب کا نام کیا ہے؟ باب فعلہ۔ چلیے اب ہم اس کا دوسرا باب بناتے ہیں، فا، عین، عین، لام۔ اس میں ہم پہلے فا لکھیں گے، پھر عین پر سکون لگا دیں گے، پھر آ اور لا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا تبدیلی کی؟ ہم نے عین کلمہ کو 2 مرتبہ لکھا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم نے عین کلمہ کو ڈبل کر دیا ہے۔ تو اب ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے فعلا۔ اور ہم نے ایسا کیوں کیا؟ چلیے اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ فعل ہے عالمہ، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اس نے جانا، یا اس نے سیکھا، یا اس نے علم حاصل کیا، ہی نیو۔ چلیے اب اس کے لام کلمہ کو ڈبل کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا علمہ۔ یاد رہے کہ جب یہ فارم 2 میں جائے گا تو اس کے اس لام کلمہ کے نیچے کسرہ نہیں لگائیں گے ہم، بلکہ اس فارم 2 کے سب افعال فعلہ کے وزن پر ہی ہوں گے۔ اور آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو مزید فی باب ہوتے ہیں نا، اعراب کے لحاظ سے ان کے کوئی باب نہیں ہوتے، ان پر ہمیشہ ایک جیسے اعراب ہی لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اب اس کے معنی ہوں گے اس نے سکھایا۔ تو علیمہ کا مضارع کیا تھا؟ یعلمو۔ اور اب علمہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یعلمو۔ یعنی اس کے حرف و مضارع پر فتح کی جگہ ہم دمہ لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا یعلمو۔ تو اس کی اس علامت و مضارع پر ہم نے دمہ کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اس کا یہی اصول ہے، تمام 4 حروف والے افعال، خواہ ان کا تعلق فعل رباعی سے ہو یا مزید فی سے، ان کی علامت و مضارع پر
दम्मा ही लगाई जाएगी। याद रहे कि बाकी 3 या 5 या बाकी जितने भी हुरूफ वाले अफ़आल होंगे ना, उन सब के हर्फ मुदारे पर फतह ही आएगी। चलिए अब इस युअल्लिमु के 5 इन योर पॉकेट बनाएं। युअल्लिमु, तुअल्लिमु, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, नुअल्लिमु। कितना आसान है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि अल्लमा की बकाया गर्दान बना लेते हैं। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमना, अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम, अल्लमती, अल्लमतुमा, अल्लमतुन्ना, अल्लमतु, अल्लमना। देखिए आपने मेरे साथ बुलंद आवाज़ में इन्हें पढ़ना होगा। इन गर्दानों को ऊंची आवाज़ में पढ़ने से आपने कभी नहीं शर्माना। जितना आप इन्हें ऊंची आवाज़ में दोहराएंगे उतने ही इसमें माहिर होते जाएंगे। चलिए अब युअल्लिमु की गर्दान बनाते हैं। युअल्लिमु, युअल्लिमानी, युअल्लिमूना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमानी, युअल्लिमना, तुअल्लिमु, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमूना, तुअल्लिमीना, तुअल्लिमानी, तुअल्लिमना, उअल्लिमु, नुअल्लिमु। चलिए अब इस तुअल्लिमु से इसका अमर बनाएं। अमर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अलामत मुदारे को ख़त्म करके इसको मज़ूम कर देते हैं। तो अब ये क्या बन गया, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? जी हाँ ये बन जाता है अल्लिम। तो चूंकि अब हम इसे पढ़ सकते हैं, इसके शुरू में सुकून नहीं है, इसलिए अब हमें इस अमर से पहले हमज़े वसल नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका अमर होगा अल्लिम, यानी कि तुम पढ़ाओ या तुम सिखाओ। तो इसी तरह का एक और फेल है सब्बहा। इसके मानी तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम अभी इसके मानी की तफसील में नहीं जाएंगे, बल्कि हम इसे बाद में पूरी तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि इसके मानी होंगे उसने पाकी बयान की, ही ग्लोरिफाइड। तो चलिए अब इसी कुलिये के मुताबिक सब्बहा का मुदारी क्या होगा, युसब्बिहु, और अंता के लिए क्या आएगा, तुसब्बिहु। चलिए अब इसे अमर बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसकी अलामत मुदारे को ख़त्म करके इसे मजूम कर देंगे। तो ये बन जाएगा सब्बिह। इसी तरह कुरान पाक में आया है सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। अच्छा अब यहाँ पे सब्बिह क्या है, जी हाँ ये फेल अमर है। तो क्या आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम कहेंगे फेल अमरिन मबनियुन अला सुकूनी और फ़ाइल अल-फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तक़दीरुहु अंता। चलिए अब आगे है इस्मा, ये क्या है? जी हाँ ये इसका मफ़ूलुन बिही है वह हुआ मुदाफ़। फिर ये रब्बी जो है ये इसका मुदाफ़ इलैहि है वह हुआ मुदाफ़, और का ये इसका मुदाफ़ इलैहि है। तो फिर ये अल आला क्या है? ये अल आला जो है ये रब्बी की नात है। देखें इस अल आला में तो अल आ गया है और रब्बी में तो अल नहीं है, वो क्यों? देखें अगर आप देखें तो टेक्निकली ये रब्बी जो है ना ये भी मारफा है। चूंकि ये मुदाफ़ है इसलिए मुदाफ़ में ना अल आ सकती है ना तनवीन। तो हम इसे कैसे पहचानते हैं, हम मुदाफ़ इलैहि को देखते हैं। अगर मुदाफ़ इलैहि मारफा होगा तो इसका मुदाफ़ भी मारफा होगा, और अगर मुदाफ़ इलैहि नकिरा होगा तो इसका मुदाफ़ भी नकिरा होगा। तो अब यहाँ पे देखें इसका मुदाफ़ इलैहि क्या है, का, यानी कि ये एक ज़मीर है और सारे ज़माइर जो होते हैं ना वो मारफा होते हैं, इसलिए ये भी मारफा है।
اور اسی وجہ سے اس کا یہ مضاف ربی جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہے، اور پھر اسی وجہ سے اسما بھی معرفہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سبح چونکہ فعل امر ہے اس لیے اس کے آخر میں سکون ہوتا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد حمزہ وصل آ گیا، اس لیے التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، یعنی کہ سبح کے آخر میں ہم کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو۔ تو جب یہ وحی اتر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب تھے، اور اب جو کوئی بھی اسے پڑھے گا تو ہمارا رب اسی سے مخاطب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ اب جب ہم سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں گے تو ہم اسے عربی زبان میں ہی سمجھ پا رہے ہوں گے۔ تو یہ تو تھی فارم 2۔ چلیے اب فارم 3 کی طرف آتے ہیں۔ تو اب میں لکھوں گی فا الف آ لا، تو اسے اب ہم ملا کر فعلا لکھیں گے۔ اس میں ہم نے کیا ایکسٹرا شامل کیا؟ جی ہاں، یہ الف، یعنی فعلا میں ہم نے فا کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا۔ تو اب یہ کتنے حروف ہیں؟ جی ہاں 4۔ تو 4 حروف والے ابواب کے مضارع میں حرف و مضارع پر ہم کون سی حرکت لگاتے ہیں؟ جی ہاں دمہ۔ تو اس کا مضارع ہو جائے گا یفاعلو۔ تو چلیے اب اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے جاہدہ، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یجاہدو۔ چلیے اب اس کا امر بنائیں، جاہد۔ چلیے اب اسی باب سے ایک اور فعل ہے ساعدہ، یعنی کہ اس نے مدد کی، تو اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یساعدو، اور امر ساعد۔ تو چلیے اب فارم 4 کی طرف آ جاتے ہیں، غور سے دیکھیں۔ تو میں نے کیا لکھا ہے؟ یہ تو فا عین اور لام ہے، فالا میں تو یہی 3 حروف ہوتے ہیں۔ چلیے اب میں ایسا کرتی ہوں کہ اس سے پہلے ایک حمزہ قطع لگا دیتی ہوں، پھر میں اس فا پر سکون، عین پر فتح اور لام پر بھی فتح لگا دوں گی۔ تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ افعلا۔ چونکہ یہ باب بھی 4 حروف والا ہے اس لیے اس کے حرف و مضارع پر بھی دمہ ہوگی، لیکن آگے کیا ہوگا؟ جی نہیں یفا نہیں ہوگا، بلکہ یفعلو۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، دراصل تو یہ یفعلو ہے، لیکن ہم اسے اس طرح کبھی نہیں لکھتے۔ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ یفعلو۔ تو اس کا حمزہ قطع کہاں چلا گیا؟ جی ہاں، ہم نے اسے ڈراپ کر دیا، یعنی کہ حذف کر دیا۔ چلیے اسے آپ اس طرح یاد کر لیں کہ اس باب میں جب حرف و مضارع آ جاتا ہے تو یہ حمزہ قطع بھاگ کر مینار پاکستان پر چڑھ جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ میرا اس حرف و مضارع کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں جی سکتا، اس لیے یہ مینار پاکستان پر بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتا ہے۔ چلیے اب اس کا امر بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم اسے مجزوم کر کے اس کے حرف و مضارع کو ختم کر دیں گے،
لیکن جیسے ہی ہم اس حرف و مضارع کو ختم کرتے ہیں تو چونکہ اب اس کے شروع میں بھی سکون ہے، اس لیے اب یہ حمزہ قطع بھاگ کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس حمزہ قطع کو اصل مسئلہ تو علامت و مضارع سے تھا، اور اب چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے یہ خوشی خوشی بھاگ کر اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ بن جاتا ہے افعل۔ تو یاد رکھیں کہ عربی گرامر میں صرف اس موقع پر فعل امر کے حمزہ پر فتح آتی ہے، اور دیکھیں یہ حمزہ بھی حمزہ وصل نہیں ہوتا بلکہ یہ حمزہ قطع ہوتا ہے۔ تو جب ہم اسے یفعلو کی صورت میں لکھتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس میں اس کا حمزہ قطع اصولاً تو موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اسے لکھتے نہیں ہیں بلکہ حذف کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے اسباق میں اس طرح کے فعل امر کافی استعمال کریں گے، جیسے ادخلا یدخلو ادخل، اکملا یکملو اکمل۔ دیکھیں ہمارے اسباق کی تمارین میں بھی اکثر لکھا ہوتا ہے نا ادخل اکمل۔ تو دیکھیں ابھی تو چونکہ ہمارے اگلے سبق میں اس فارم کے کچھ الفاظ آنے والے ہیں نا، اس لیے فی الحال ہم ان ابواب کے ساتھ ایک مختصر سی جان پہچان کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہماری بک 2 ختم ہوگی تو ہم سب سے پہلے افعال کو سیکھیں گے۔ تو پھر بک 3 میں جب کوئی نیا فعل ہمارے سامنے آئے گا تو پہلے ہم رک کر دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کون سے باب سے ہے، اور پھر ہم آگے جائیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ علم زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو چلیے اب مجھے بتائیے کہ خرجہ کے کیا معنی ہیں؟ وہ نکلا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک فعل لازم ہے، اسے مفعول بہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ نکلا تو بات مکمل ہے۔ چلیے اب ہمیں کہنا ہے اس نے نکالا، یعنی کسی ایک شخص نے دوسرے کو نکالا۔ تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے ہم خرجہ کو چوتھے باب میں لے آئیں گے، تو یہ بن جائے گا اخرجہ، یعنی کہ اس نے نکالا۔ تو اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یخرجو۔ تو کیا یہ در حقیقت یخرجو ہے؟ جی نہیں، یہ دراصل یخرجو ہے۔ تو اس کا حمزہ قطع کہاں چلا گیا؟ جی ہاں، وہ ناراض ہو کر مینار پاکستان پر جا بیٹھا ہے۔ تو جیسے ہی ہم اس کے حرف و مضارع کو ختم کریں گے تو یہ حمزہ قطع اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا۔ چلیے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کے فعل ماضی یعنی کہ اخرجہ کی پوری گردان بنا لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا اخرجہ، اخرجا، اخرجو، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتا، اخرجتما، اخرجتم، اخرجتی، اخرجتما، اخرجتن، اخرجتو، اخرجنا۔ چلیے اب اس کے فعل مضارع یعنی کہ یخرجو کی گردان بھی بنا لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا یخرجو، یخرجانی، یخرجونا، تخرجو، تخرجانی، یخرجنا، تخرجو، تخرجانی، تخرجونا، تخرجین، تخرجانی، تخرجنا، اخرجو، نخرجو۔ تو خرجہ ایک فعل لازم تھا، یعنی اسے مفعول بہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چوتھے باب میں آ کر یہ اخرجہ بن جاتا ہے، تو اب یہ ایک فعل متعدی بن جاتا ہے، یعنی کہ اب اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے نکالا
کسے؟ خالد کو، حامد کو، کس کو؟ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ ولیو۔ یہ ولیو جو ہے یہ اس کی خبر ہے، اور اسے دیکھیں، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہے، اور الذین اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور پھر آمنو، یہ بھی فارم 4 سے ہے، ہم اسے بعد میں سمجھیں گے۔ آپ فی الحال یہ سمجھ لیں کہ آمنو کیا ہے؟ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور اس کا یہ واو جو ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر یہ جملہ فعلیہ آمنو کس حیثیت سے آیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے الذین آیا ہے، اور الذین ایک اسم الموصول بھی ہے، اس لیے یہ آمنو اس کا صلۃ الموصول ہے۔ چلیے اب آگے ہے یخرجہم۔ تو یہ یخرجو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور فاعل الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا یدل علی اللہ۔ اور یہ ہم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور من الظلمات یہ جار مجرور ہے، پھر الی النور یہ بھی جار مجرور ہے۔ یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں وا حرف عطف ہے، الذین مبتدا ہے اور اسم الموصول ہے، اور پھر کفرو اس کا صلۃ الموصول ہے، اور اولیاؤہم الطاغوت یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو الذین کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس خبر کو انالائز کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے اولیاء مبتدا ہے وہو مضاف، اور ہم یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور الطاغوت اولیاء کی خبر ہے، یعنی کہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر، ان کے دوست طاغوت ہیں، یعنی کہ طاغوت ان کے ولی ہیں۔ آگے ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو اب دیکھیں، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، تو اس یخرجونہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اور فاعل الفاعل الواو، اور پھر ہم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول بھی ہے، من النوری جار مجرور ہے، الی الظلمات یہ بھی جار مجرور ہے، یعنی کہ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار۔ اب اس جملہ اسمیہ میں اولئک مبتدا ہے، اصحاب اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور النار اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا ہے، اور فیہا جار مجرور ہے، اور خالدون یہ اس کی خبر ہے، اور یہ خالدون کیا ہے؟ یہ خالد کی جمع ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا خالد، تو یہ خالد کی جمع ہے، اور یہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ جی ہاں، جمع مذکر سالم ہے۔
تو خالد کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم فیہا خالدون تو اس کے معنی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ خواہ کتنے ہی گناہوں میں پڑا ہو، کتنے ہی کفر و شرک میں پڑا ہوا ہو، کتنی ہی برائیوں میں پڑا ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا دوست بن جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی پاکیزہ ماحول میں ہو، کتنے ہی نیک لوگوں کے درمیان میں ہو، چونکہ اس کے دل میں سچا ایمان نہیں، اس وجہ سے اس کے دوست جو ہیں پھر طاغوت بن جاتے ہیں، یعنی کہ شیاطین بن جاتے ہیں، اور یہ شیاطین اسے ایمان کی روشنی سے نکال کر گناہوں کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنم والے ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ تو ابھی ہم نے اس آیت کو اس لیے پڑھا ہے تاکہ ہم اس یخرجو اور یخرجون کی ایک مثال کو پڑھ لیں۔ تو چلیے اب باب افلا کے اس فعل کی طرف آتے ہیں جو اب ہمارے سبق میں آنے والا ہے۔ تو باب ہے افعلا یفعلو۔ اس باب میں ہمارا واسطہ بہت سے ایسے افعال سے پڑتا ہے جن میں ویک لیٹرز موجود ہوتے ہیں، جیسے فعل ہے قامہ۔ تو قامہ کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ قیام کرنا، کھڑا ہونا، ٹو اسٹینڈ۔ اسے جب ہم چوتھے باب میں لے کر آتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اقامہ، یعنی کہ کسی جگہ پر قیام کرنا، رہنا، ٹو اسٹے۔ تو اس اقامہ فعل میں کتنے حروف ہیں؟ جی ہاں، 4 حروف ہیں، اور اس کے اس حمزہ قطع نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا تعلق چوتھے باب سے ہے۔ چلیے اب اسی طرح کے ایک اور فعل کو دیکھتے ہیں۔ اس کی بیس فارم ہے رادہ، یعنی کہ یہ ایک فعل ثلاثی ہے۔ پھر جب ہم اس میں حمزہ قطع کو شامل کرتے ہیں تو یہ ارادہ بن گیا، یعنی کہ اس حمزہ قطع کو لگانے سے یہ چوتھے باب میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارادہ، ارادہ۔ یہ بہت خوبصورت اور کثرت سے استعمال ہونے والا فعل ہے۔ تو چلیے، کیا اب آپ اس کی گردان بنا سکتے ہیں؟ چلیے کوشش کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ارادہ، ارادہ، ارادو، ارادت، ارادتا۔ اور پھر دیکھیں، جب ہم ارادہ کے آخر میں یہ نون نسوہ لگاتے ہیں تو اس نون کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ اپنے سے پہلے حرف کو ساکن کر دیتا ہے۔ جب ہم ارادہ لکھتے ہیں تو اس کے اس الف پر کون سی حرکت ہے؟ جزم جو ہوتی ہے نا، یہ کسی حرکت کے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور یہاں پر دیکھیں اس الف پر کوئی بھی حرکت موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پر بھی سکون ہے۔ تو اب اس نون نسواں کے آنے کے بعد اس دال پر بھی ہمیں سکون لگانا پڑا، تو اب پھر 2 سکون اکٹھے ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ویک لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اردنا۔ دیکھیں، ہم پریکٹس کر چکے ہیں کہ جب 2 سکون اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم پہلے سکون کو کسرہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن اگر سکون والے دونوں حروف میں سے کوئی ایک ویک لیٹر ہو، یعنی کہ حرف علت ہو۔ حرف علت کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ تو دو سکون والے حروف میں سے جو ویک لیٹر ہوگا نا، ہم اسے ڈراپ کر دیں گے۔ اس لیے ہم یہاں پر بھی اس الف کو ڈراپ کر دیں گے، تو یہ رہ جائے گا اردنا۔ چلیے اب چونکہ نون نسوہ کے بعد یہ سکون آخر تک رہتا ہے، اس لیے اب اس کے بعد باقی گردان بنانا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہو جائے گا اردنا، اردتا، اردتما، اردتم، اردتی، اردتما، اردتن، اردتو، اردنا۔ تو ارادہ کے معنی ہوں گے اس نے چاہا، ہی وانٹڈ۔ تو ارادہ کے کیا معنی ہوں گے؟ ان دونوں نے چاہا، مذکروں کی بات ہو رہی ہے۔ ارادو کے معنی ہوں گے ان سب نے چاہا۔ اردتا کے معنی ہوں گے تم نے چاہا۔ اردتی کے معنی ہوں گے تم نے چاہا۔ ایک مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے چاہا، پھر اردنا، ان سب نے چاہا۔ مؤنثوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان سب نے چاہا۔ اردنا یعنی کہ ہم سب نے چاہا۔ اردتو میں نے چاہا۔ اچھا، اردتم تم سب نے چاہا۔ مذکروں کی بات ہو رہی ہے کہ تم سب نے چاہا۔ اور اردتن تم سب نے چاہا۔ خواتین کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے چاہا۔ تو چلیے اب اس کا مضارع بناتے ہیں۔ تو جب ہم اس کے علامت و مضارع کو لکھیں گے تو حمزہ قطع کیا کرے گا؟ بھاگ کر مینار پاکستان پر جا بیٹھے گا اور یہ رہ جائے گا یریدو، یعنی کہ وہ چاہتا ہے۔ چلیے اب اس کی گردان بنائیں۔ چلیے بنائیے۔ دیکھیں جب کسی فعل میں ویک لیٹر ہوگا نا تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تو یہ ہو جائے گا یریدو، یریدانی، یریدونا، تریدو، تریدانی، یوردنا۔ کیوں یوردنا؟ اسے تو اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ میں نے یوردنا کیوں کہا؟ کیونکہ اب یہاں پر بھی التقاء ساکنین کا خطرہ تھا، اس لیے التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم اس کے ویک لیٹر یا کو ڈراپ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا یوردنا۔ چلیے اب دوبارہ سے اس کی گردان کو شروع سے پڑھیں۔ یریدو، یریدانی، یریدونا، تریدو، تریدانی، یریدنا، تریدو، تریدانی، تریدونا، تریدینا، تریدانی، تریدنا، اریدو، نریدو۔ تو فی الحال ہم اس کا امر نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، اسے چھوڑ دیں گے۔ تو کوئی بھی زبان ہو یہ لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کتنی مرتبہ دن میں کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں، ہم چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی ارادہ یریدو بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت کامن سا لفظ ہے نا۔ تو اس کی بیس فارم ہے رادہ، یعنی کہ یہ ایک فعل ثلاثی ہے۔ پھر جب ہم اس میں حمزہ قطع کو شامل کرتے ہیں تو یہ ارادہ بن گیا، یعنی کہ اس حمزہ قطع کو لگانے سے یہ چوتھے باب میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں بہت سے ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جن کی بیس فارم یعنی کہ ثلاثی مجرد کو ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان کے مزید فی ابواب کو ہی استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کا جو بیس فارم ہے نا رادہ، اسے ہم استعمال نہیں کرتے، ہم اس کے چوتھے باب کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے ارادہ۔
تو ثلاثی مجرد کیا ہے؟ 3 حروف والے افعال. اور مزید فیہ کیا ہے؟ دیکھیں ثلاثی مجرد میں جب ہم مزید کچھ حروف شامل کر کے اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر ان ابواب کو ہم مزید فیہ ابواب کہتے ہیں. تو چلیے ابھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سبق نمبر 6 کو شروع کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں وہ اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 16 کو کھول لیں. تو یہ سبق ہے الدرس السادس، یعنی کہ 6واں سبق. الابو اتریدون شیئا من السوق یا ابنائی. اب اس تریدون کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور فاعل یہ واو اس کا فاعل ہے. ہم کہیں گے الفاعل الواو. تو اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ اے میرے بیٹو، کیا تمہیں بازار سے کوئی چیز چاہیے؟ واہ کیا آفر ہے! ایسی آفر سے کون انکار کرتا ہے؟ انا الان اذهب الى المسجد، یعنی کہ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں. وسأذهب الى السوق بعد الصلاة. اب دیکھیں یہ سا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ حرف و استقبال ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے. تو اس جملے کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے اور میں نماز کے بعد بازار جاؤں گا. الابناء نعم نريد اشیاء کثیرۃ. آپ دیکھیں نریدو کیا ہے؟ اسے بھی ہم کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحن. نریدو میں کون مستتر ہوتا ہے؟ نحن. یعنی کہ جی ہاں ہمیں بہت سی چیزیں چاہیے. اشیاء دیکھیں یہ کیا ہے؟ اس کا واحد ہوتا ہے شیئن اور اس کی جمع ہوگی اشیاء. اس کا واحد جو ہے شیئن، اس پہ دیکھیں تنوین آئی ہے، جبکہ اشیاء پہ ہم تنوین نہیں لگاتے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ اشیاء ممنوع من الصرف ہے. تو اب اس جملے میں اشیاء جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور کثیرتاً یہ مفعول مطلق ہے. یعنی کہ جی ہاں ہمیں بہت سی چیزیں چاہیے. بچوں کو تو بس چیزیں منگوانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. الابو ماذا تريد یا عمر. تو اب ابو کہتا ہے کہ اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ عمر اريد قلما. اس عمر کو دیکھیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی ہاں اس کے آخر میں ایک ضمہ ہے، یعنی کہ یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے. اور اس وزن پر آنے والے نام جو ہے نا وہ ممنوع من الصرف ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو 3 حرف پر مشتمل ہوں اور پہلے حرف پر ضمہ ہو، دوسرے حرف پر فتح ہو، تو تیسرے حرف پر ایک ضمہ آئے گی، تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ اريد قلما. اس قلمن کو دیکھیں یہ نکرہ ہے. اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک قلم، اور اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ قلم. ٹھیک ہے؟ کوئی قلم. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک قلم چاہیے. الابو اما عندک قلم. کیا تمہارے پاس قلم نہیں ہے؟ عمر بلا. اب دیکھیں سوال جو ہے نا وہ نفی میں کیا گیا ہے نا، اس لیے ہم جواب میں بلا کو استعمال کریں گے. جب آپ سے کوئی نفی میں سوال کرتا ہے اور آپ نے اس کا مثبت میں جواب دینا ہوتا ہے تو آپ بلا کہیں گے. ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس قلم نہیں ہے؟ بلا. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اس کے معنی ہوں گے
کیوں نہیں؟ عندی قلم ازرق. اچھا اب مجھے بتائیے کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں عندہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور یہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اس کے بعد قلم جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو اکثر اوقات وہ نکرہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اس جملے میں یہ مبتدا بعد میں آیا نا، اس لیے یہ نکرہ ہے. اور پھر یہ ازرقو کیا ہے؟ یہ اس قلم کی نعت ہے. اچھا، اگر یہ نعت ہے تو اس کے آخر میں یہ ایک دمہ کیوں ہے؟ کیونکہ نعت منوط جو ہوتے ہیں ان کے اعراب تو سیم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ازرقو جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے نا، جتنے بھی رنگ ہوتے ہیں نا وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے آخر میں کبھی تنوین نہیں آ سکتی. اور یہ جب مرفوع ہوگا تو ہوگا ازرقو، اور جب منصوب ہوگا تب یہ ازرقا ہو جائے گا، اور مجرور ہو کر بھی یہ ازرقا ہوگا. یعنی کیوں نہیں، میرے پاس ایک نیلا پین ہے. اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک نیلا پین ہے یا میرے پاس نیلا پین ہے. اريد قلما احمرا، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا. اور پھر اس کے بعد قلمن کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور احمرا یہ قلمن کی نعت ہے. اب اس احمرا کے آخر میں بھی دیکھیں ایک فتح آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. یعنی کہ مجھے سرخ پین چاہیے یا مجھے ایک سرخ پین چاہیے. الابو ماذا تريد انت یا عمرو. اب ابو جو ہے دوسرے بیٹے سے سوال کر رہا ہے، اور اس بیٹے کا کیا نام ہے؟ دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا عمر، عمر جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، اور اس وزن پر آنے والے نام جو ہے نا وہ ممنوع من الصرف ہی ہوتے ہیں. تو اسے ہم کیسے لکھیں گے؟ عمرو. چلیے اسی طرح کا ایک اور نام ہوتا ہے عمرن. اس کے بیچ میں جو یہ واو لکھا جاتا ہے نا اسے ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر لکھتے کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اعراب کے بغیر عربی کو لکھتے ہیں. چلیے ان کے اعراب کو ختم کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں عمرو اور عمرن، ان دونوں کو میں پہچان سکتی ہوں نا. کیوں؟ اس واو کی وجہ سے. اگر آپ اس واو کو ختم کر دیں تو پھر ہم ان دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ان دونوں میں سے عمرو کون سا ہے اور عمرن کون سا ہے. اس وجہ سے اس کے آخر میں یہ واو لگایا جاتا ہے. یہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اسے واو الوقایہ کہیں گے ہم، حفاظت والا واو. لیکن اس واو کو پڑھتے نہیں ہیں ہم. پھر جب یہ منصوب ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر منصوب کی نشانی کے طور پر اس واو کو ہم الف میں تبدیل کر دیں گے. دیکھیے اعراب نہ ہونے کے باوجود ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، اور اعراب نہ ہونے کے باوجود ہم اس عمر اور عمر کو اس واو اور الف کی وجہ سے پہچان سکتے ہیں. تو عمرن اریدو دفترا، عمر کہتا ہے مجھے ایک نوٹ بک چاہیے. الابو امشتریت لکا دفترن فی الاسبوع الماضی. اب یہ اشتریتو کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ فعل ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے شرع. اس شرع کو جب ہم مزید فی کے 8ویں باب میں لے کر جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اشترا. یعنی کہ اس کے روٹ ورڈ میں ہم اس حمزہ وصل اور اس تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
فعل ثلاثی میں جب ہم یہ دو مزید حروف شامل کر دیتے ہیں تو یہ مزید فی کا 8واں باب بن جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے اشترا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یشتری۔ چلیے باقی اس کی گردان ہم فی الحال نہیں بنائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس اشترا کے آخر میں یہ الف مکسورہ ہے، ہم اسے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اشترا، اشترا ہی نہیں پڑھ رہے، یعنی کہ یہ الف مکسورہ ہے۔ چلیے اب جب یہ ہنہ کے سامنے جائے گی تو اس اشترا کے آگے ہمیں ہنہ کا یہ نا لگانا پڑے گا، اور یہ نون نسوہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے سے پہلے والے حرف پر سکون لگا دیتا ہے، تو جیسے ہی ہم اس الف مکسورہ پر سکون لگاتے ہیں تو پھر یہ یا میں بدل جاتی ہے اور یہ بن جائے گا اشترائنا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم کو پتہ چل گیا اشترائنا، چلیے اب اس کی باقی گردان بنائیں۔ اشترائنا، اشترائتا، اشترائتما، اشترائتم، اشترائتی، اشترائتما، اشترائتن، اشترائتو، اشترائنا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا تھا؟ اشترائتو، سمجھ آ گیا نا؟ تو اب یہاں پر اشترائتو کا جو یہ حمزہ ہے، چونکہ یہ حمزہ وصل ہے نا، اس لیے جب یہ درمیان میں آئے گا تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں اس سے پہلے ماں ہے، تو اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ امشترائتو، امشترائتو، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھا، اس ماں کو ڈائریکٹ شین سے ملا دیا۔ امشترائتو، امشترائت لکا دفترن فی الاسبوع الماضی، اور ماں کا مطلب ہے نہیں، یعنی کہ کیا میں نے پچھلے ہفتے تمہارے لیے ایک نوٹ بک نہیں خریدی تھی؟ عمرن، بلا، کیوں نہیں؟ ولیکن ذاک الدفتر ورقہ غیر مسطر۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ واقعہ ہے، جی ہاں یہ حرف عطف ہے، اور لاکنہ یہ من اخواتی ان ہے۔ پھر ذاکا کیا ہے؟ یہ اسم لاکنہ ہے، اور الدفترہ دیکھیں یہ اسم اشارہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے نا، اس لیے یہ ذاکا کا بدل ہے، اور اسم لاکنہ چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے یہ ذاکا یہاں پر منصوب ہے۔ اگرچہ ذاکا مبنی ہوتا ہے، یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں پر اسم لاکنہ ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا یہ بدل دیکھیں الدفترہ، یہ بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز کا یہ بدل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ، تو یہ ذاکا اس کا مبدل منہ ہے، اور الدفترہ اس ذاکا کا بدل ہے۔ تو دونوں کے اعراب اصولاً ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر ذاکا منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا، اگر ذاکا مرفوع ہوگا تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اور اگر ذاکا مجرور ہوگا نا تو اس کا بدل بھی مجرور ہوگا۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو اب یہاں پر الدفترہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ ذاکا منصوب ہے۔ اور پھر ورقہ غیر مسطر، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو خبر لاکنہ کے طور پر آیا ہے۔ پھر جب اس خبر کو ہم انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے ورقو کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں یہ غیر اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور مسطرن اس کا مضاف الیہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس غیرو کو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ نارمل طریقے سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، یعنی یہ غیرو بھی ہو سکتا ہے، غیرہ بھی ہو سکتا ہے، اور غیری بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، یہ جب بھی آئے گا تو مضاف کے طور پر آئے گا، اور اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ غیرو جو ہے یہ خبر ہے، وہو مضاف، اور مسطرن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اس کے صفحے
لائنوں کے بغیر ہیں۔ اریدو دفترن ذا ورقن مسطرن۔ اب یہاں پر اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ ہوا، اور دفترن یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور ذا یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے زو پڑھا تھا نا، تو زو جب منصوب ہو جاتا ہے تو ذا بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ دفترن منصوب ہے نا، اور یہ ذا جو ہے یہ اس کی نعت ہے، اس لیے یہ بھی منصوب ہے۔ وَهُوَ مضاف اور ورقن اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر مسطرن ورقن کی نعت ہے، یعنی کہ مجھے لائنوں والے صفحات والی کاپی چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔